अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ मंडे स्पेशल एपिसोड 28 ऑफ मजनून बाय मरवा मिर्ज़ा। बहुत ही प्यारी एपिसोड है, धमाकेदार आगाज़ होने वाला है आज के एपिसोड का, आज के वीक का, इस वीक का। बहुत ही मज़ेदार हैं ये पाँचों एपिसोड इस हफ्ते की। तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए और सब काम छोड़ दीजिए। मैं अभी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड 28 की तरफ। तो नावल मजनून बाय मरवा मिर्ज़ा, लेट्स स्टार्ट। कहाँ हो प्यारे बरखुरदार? हॉस्पिटल से वो आज ज़रा देर से फ्री हुए थे क्योंकि एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया था। जबकि अभी घर पहुंचे थे। मुलाजमा की जगह वो निमरा के हाथ की चाय पीना चाहते थे। तभी फरमाइश की जिसे पूरा करने वो खुद किचन में गई हुई थी। खुद वो ज़रा चेंज किए नहा धोकर कमरे में आए और मीरान को कॉल मिलाई जो उसने फौरी पिक कर ली थी। वो इस वक्त किसी मॉल में था। बस यही हूँ अंकल, मनाफ के लिए कुछ खिलौने लेने आया था। वो मीरान की बात सुने मुस्कुराए। मतलब खाना हमारी तरफ खाओगे? वो इश्तियाक से पूछते बोले। नहीं, बस चाय पीऊँगा। डिनर हमारा शाह फैमिली की तरफ है। बाबा अयादत को जाना चाहते हैं रिजवान अंकल की आज दोबारा। डॉक्टर्स ने अच्छी उम्मीद दिलाई है कि जल्द कोमे से बाहर निकल आएंगे। मीरान की बात सुने वो फौरी अफसोस से सर हिला गए। अल्लाह उसे शिफा दे। ठीक है, आ जाओ, चाय ही पी लो हम गरीबों के साथ। अंकल की शिकायत वो अच्छे से समझ रहा था क्योंकि इन 3 महीनों में वो जब भी उनके घर गया था ज़्यादा देर नहीं रुका था। मनाफ की मम्मा जब से नज़रों से हटी थी, मीरान का हर मंजर ही फीका हो गया था। आज मिशकात को कहूँगा चाय बनाकर सर्व भी करे। वो अंकल की बात पर ठटका। अभी अपने वो ऐसा नहीं करेगी, इद्दत तक है उसकी कसम। मीरान ने अफसोस से जताया तो इस बार शौक मुस्कुराने की बारी तारिक फारूकी की थी। तो इद्दत मुकम्मल हो गई है ना उसकी? 2-3 दिन हो चुके हैं। हलील सिकंदर की शर से मुकम्मल आज़ाद हो गई है वो। मीरान की सुरदा आंखों में एकदम ही रोशनी सी फूटी थी। एक ऐसी खुशी जिसे वो कोई नाम नहीं दे सकता था, लेकिन कुछ तो खास था जो इन हरी आंखों में छुप ना पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मैं उसे बराह रास्त देख पाऊंगा कि 3 माह उसी तस्वीर पर गुजारा किया है जो आपने भेजी थी। मीरान के लबो लहजे की बेकली पर तारिक साहब को इस पर बेशुमार प्यार आया। अब तस्वीरों पर गुजारा करने का वक्त गया। आ जाओ, मिलो उससे। तुम दोनों के बीच अब बस सब हल हो जाना चाहिए क्योंकि मनाफ को माँ के साथ बाप की भी मुस्तकिल ज़रूरत है। बच्चे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। वो इसे जल्द पहुंचने का कहते राब्ता तोड़ गए तो मीरान ने बेकरार सा होते सांस लिया। कब सोचा था सवालों के जवाब देने का वक्त यूं एकदम सर पर आ खड़ा हो जाएगा। 3 सवा 3 महीने से ज़्यादा ही वक्त गुजर चुका था। ये वक्त वैसे तो बहुत मुश्किल से कटा था, लेकिन जब ख्याल इस लड़की के सवालों के जवाबात का आया तो मीरान को ये मुलाकात जान जोखिम का मामला महसूस हुई। शायद मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो मेरे इस अमल से ही हर जवाब समझ जाए। मैं नहीं कह सकता तुम्हें मिशकात। ओ मेरे खुदा, क्या करूं? मीरान ने अपनी गर्दन मसलते हुए जैसे कुछ तदबीर ढूंढने की कोशिश की। फिर उसकी यादाश्त में एक लम्हा ठहरा। मिशकात की एक चीज़ थी जो मीरान के पास थी। बस उसका सोच कर ही इन हरी आंखों में रोशनी उमड़ आई। जबकि तारिक साहब ने मिशकात को मैसेज भेजा। मीरान आ रहा है बच्चे, अच्छी सी चाय बनाना और खुद आकर सर्व करना उसे। मिशकात इस वक्त मनाफ को नहलाने के बाद इसे इस इसे टॉवल में लपेटे इस टॉवल में लिपटे 9-10 माह के हो जाते मनाफ के कपड़े निकाल रही थी जब मैसेज टोन पर वो कपड़े लिए ही बेड की तरफ आई। मनाफ बेड पर बैठा इर्द गिर्द पड़ी हर चीज़ तक झपटने की कोशिश में था। अब वो मामा, नेने, दादा जैसी आवाज़ें निकालने की कोशिश करता था। मुख्तलिफ आवाज़ों को दोहराना, जैसे बा बा बा, ने, माँ मामा, और अपना नाम सुनकर मुतवज्जा भी होता था। आवाज़ की सिमत में देखने लगता था। इशारों से बातचीत करना, जैसे हाथ हिलाना, चीज़ की तरफ इशारा करना या गोद में आने के लिए हाथ बढ़ाना भी मनाफ बहुत अच्छे से सीख चुका था। सहारे के बगैर बैठना, रेंगना और घसट कर चलना भी शुरू कर दिया था। यानी नर्सिंग जॉब के साथ इस बच्चे को पकड़ पकड़ कर संभालना भी मिशकात की जिम्मेदारियों में शामिल हो चुका था। अंकल का मैसेज। मिशकात ने ड्रेसिंग टेबल से फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ने लगी, जिसे पढ़कर उसके होंठों पर अनोखी सी मुस्कुराहट छा गई।
فائنلی وہ لمحہ آ گیا جب آپ کو میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا میران۔ یا اللہ میرا دل ہی نہ بند ہو جائے۔ وہ اپنے پھول جاتے سانس پر قابو پاتی بولی۔ مناف اس کے بیٹھتے ہی مشکات پر چڑھنے لگا، جسے قابو کرتی وہ مسکرا دی، جبکہ طارق صاحب اپنی بیگم کو دیکھ کر سر سے پیر مسرور ہوئے۔ جب نمرا ان کے لیے چائے کا کپ ٹرے میں رکھ کر کمرے میں مسکراتی داخل ہوئی، گھر آتے ہی تمہارے ہاتھ کی چائے امرت ہے نمرا، ان ہاتھوں کو چوم لینے دو پہلے۔ وہ نمرا کو پاس رکتا دیکھتے پہلے تو ان کے ہاتھ سے ٹرے سمیت کپ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ گئے، پھر ان کے دونوں ہاتھ تھامے ہی ان کو اپنے روبرو بٹھا کر ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومے۔ نمرا صاحبہ کو اس شخص نے واقعی ہاتھوں کا چھالا بنا رکھا تھا۔ اب تو وہ بہت بدل گئی تھی، لگتا ہی نہیں تھا وہ لاغر اور بیمار رہ چکی ہیں۔ اب تو ان کا سر بھی دکھتا تو طارق صاحب دنیا کی ہر دوا لا دیتے کہ کسی طرح ان کی محبوب عورت کے درد دوا میں بدل جائیں۔ ان 3 مہینوں میں ان کی من پسند عورت ان کی رازدان بھی بن چکی تھی۔ میران کی مشکات کے لیے محبت و دیوانگی وہ کچھ حد تک نمرا کو سمجھانے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن بہرحال کمی باقی تھی۔ میران کو بتایا ہے کہ مشکات کی عدت ختم ہو گئی، آ رہا ہے، امید ہے وہ ہماری مشکات کے ہر سوال کا جواب بھی ساتھ لائے۔ اب تمہیں مشکات اور مناف کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں نمرا۔ یہ سن کر نمرا صاحبہ کی آنکھیں خوشی کی زیادتی کے سن بھیگی۔ انشاءاللہ مشکات کے جذبات تو یہ 3 ماہ ہم دونوں پر کھل چکے ہیں طارق، وہ بھی میران کو چاہتی ہے، اور شاید وہ اس کی پہلی محبت ہے کہ وہ اس کے لیے آسانیاں جمع کرتی رہی، خود اوجل ہوئی تاکہ وہ دونوں گناہگار نہ ہو، لیکن میری فکر تب ہٹے گی جب ان کا نکاح ہوگا۔ نمرا صاحبہ کی خواہش سن کر طارق نے ان کا ماتھا جذب سے چوما۔ بالکل، مجھے بھی سکون تبھی آئے گا، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے وہ ایک دوسرے سے بات کرنے میں پر اعتماد ہو جائیں۔ عدت کے سبب ان کے بیچ کا تکلف اب تک قائم ہے۔ نمرا نے سر اس بات میں ہلایا کیونکہ وہ بھی طارق فاروقی سے متفق تھی۔ انشاءاللہ اب میری بیٹی کی زندگی میں کوئی کوحرام نہ آئے طارق، وہ ابھی بھی کہیں دل سے خوف زدہ تھی۔ نہیں آئے گا، بھروسہ رکھو، میں ہوں نا، اپنی بیٹی تک کوئی بھی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ طارق فاروقی کے اس یقین پر نمرا صاحبہ نے پہلی بار خود آگے بڑھ کر طارق صاحب کے رخسار کو چوما، اور یہ بالکل بھی ان موصوف کے لیے غیر متوقع جھٹکا تھا۔ حالانکہ یہ کر کے وہ خود بھی گھبرا گئیں، کیونکہ اب تک ہمیشہ وہی جدوجہد کرتے نظر آئے تھے قریب ہونے کی۔ تم نے اتنے ماہ بعد آخر اپنے شوہر کے دل کی سن ہی لی نمرا، وہ تو اس لمس پر بدحواس ہی ہو گئے تھے۔ نمرا خود حیرت زدہ کہ وہ یہ کیسے کر گئیں، لیکن پسے پردہ ان کی آنکھوں میں طارق صاحب کو پہنچی خوشی کی سرشاری بھی ناچ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ نمرا کی پہل کو سراہتے ان کے روم کے دروازے پر دستک نے انہیں ٹھہرا سا دیا۔ آ جاؤ اندر۔ نمرا صاحبہ اٹھ کھڑی ہوئیں تو طارق صاحب اپنی مسکراہٹ چھپا نہ سکے۔ میں نے تنگ تو نہیں کیا؟ امی مناف کو پکڑے، میں میران کے لیے کچھ ہیلدی سا سنیک بنا لوں، وہ چائے پر آ رہے ہیں نا؟ اس کی آیا سو گئی ہے بیچاری، تھک جاتی ہے اس ٹڈے کے پیچھے بھاگ کر۔ وہ معذرت زدہ ہوئی تو نمرا خود اس کی طرف گئی اور مناف کو اس سے لیا۔ بالکل، نانی دل و جان سے سنبھال سکتی ہے اس پیر لگے راکٹ کو، جاؤ تم بناؤ، آتا ہوگا وہ۔ مشکات نے دونوں کو شدید بے قابو خوشی سمیت دیکھا اور جلدی سے کمرے کی حدود پار کر گئی، لیکن اس کے جانے پر جو ان میاں بیوی کی آنکھوں میں قرار اترا، اسے مناف کے بھاں باں اور نانی کی بازوؤں سے پھدک کر نکلنے کی کوششوں نے اور دل نشیں کر دیا۔ زگام تو بارش تیز ہونے کی وجہ سے مزید بھیگنا تر کے اندر چلا گیا، مگر اس کے دونوں رشتہ دار لاہور کی گرمی کے ستائے ہوئے دیر تک بارش میں پاگلوں کی طرح بھیگتے رہے تھے۔ چونکہ رات ہونے والی تھی اور اس نے میزبانی بھی آفر کر دی، تبھی زرگام کو گھر جا کر ان کے لیے کچھ انتظامات کرنے پڑے۔ گھر کی چھوٹی سی فریج میں جو موجود تھا اسے ملا کر اس نے کچھ کھانے کو بھی بنا دیا تھا۔ اپنی ایک شرٹ ٹراؤزر آریز اور ایک کاٹ سیٹ مہرماں کے لیے نکال کر 2 صاف ستھرے ٹاول بھی الگ کر دیے تھے، جبکہ یہاں کمروں میں پنکھے تھے جنہیں زرگام نے آن کر دیا تاکہ کمروں میں جمع ہوتی حبس باہر نکل جائے۔ خود وہ کچن میں کھانے کو دیکھتا ہوا آہٹ پر باہر نکلا جہاں وہ دونوں سر سے پیر بھیگے اب ہولے ہولے کانپ بھی رہے تھے۔ وہ کمرہ تمہارا ہے اور وہ سامنے والا تمہارا، جا کر خلیے درست کرو اپنے، زرگام انہیں حکم صادر کرتا بولا تو آریز نے تو فوری کمرے کا رخ کیا، جبکہ بھیگی مہرماں جس کا سارا
میک اپ واٹر پروف ہونے کے باوجود بھیگ کر بہہ چکا تھا اور اس کے بال بھی اس کی گردن اور گالوں سے چپک چکے تھے۔ سرگام کے قریب جا رکی۔ سرگام نے بھی کپڑے بدل لیے تھے، اب وہ جینز اور بلیک ہاف سلیوز شرٹ میں ملبوس تھا۔ مجھے میرا کمرہ نظر نہیں آ رہا ہسبینڈ، کیا تم میری مدد کر دو گے؟ وہ کیا ہے، میں اتنا بھیگ لی کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر شریر اور بہکا لہجہ لیے مٹکتی آنکھوں سے سرگام کا چہرہ فوکس کیے بولی، ایک جھانپڑ پڑا تو تمہیں اسی وقت رات کے تارے بھی نظر آنے لگیں گے۔ وہ اس کی بہکی نگاہیں دیکھتا تب اٹھا تو مہرماں نے بھی منہ بسورا۔ تم مجھے مارو گے؟ اتنی ہمت ہے کیا؟ ہاں ہمت تو بہت ہے تمہاری، میں خود ہی چلی جاتی ہوں، کسی چیز یا دیوار سے ٹکرائی تو تم ذمہ دار ہوگے پھر۔ مہرماں نے بات شروع تو بہت اکڑ کر کی، لیکن جناب کی جان ہلکان کرتی گھوری پر وہ خود ہی اپنے کہے سے مکری۔ لیکن اس سے پہلے وہ ڈرامہ کوئن جان بوجھ کر لڑکھڑا کر لہرا لہرا کر چلتی اور جان بوجھ کر کہیں خود کو پٹکتی، سرگام نے دانت پیس کر اس کی بازو دبوچی اور گھسیٹتا ہوا اسے کمرے تک لے کر آیا۔ نہ صرف کمرے میں لایا بلکہ میٹرس کی پائنتی کی جانب رکھے طے کپڑے اٹھا کر مہرماں کے ہاتھوں میں تھمائے۔ تمہیں میری شرٹ اور ٹراؤزر لمبے ہوں گے اس لیے فولڈ کر لینا۔ وہ اسے سرد مہری سے ہدایات دیے دروازے کی طرف بڑھا ہی جب وہ کپڑے یوں ہی سینے سے لگاتی اس کے عقب میں کھڑی گنگنانے لگی، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں، ابھی ابھی تو آئے ہو، بہار بن کے چھائے ہو، ہوا ذرا مہک تو لے، نظر ذرا بہک تو لے، یہ شام ڈھل تو لے ذرا، یہ دل سنبھل تو لے ذرا، میں تھوڑی دیر جی تو لوں، نشے کی گھونٹ پی تو لوں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کپڑوں کو واپس میٹرس پر رکھ کر وہ حیران اور کافی حد تک پریشان نظر آتے سرگام کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بہت ناز و ادا سے گنگناتے ہوئے سرگام کے کندھے سے پھیر کر اس کی سخت بازو تک لایا، پھر وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں مکمل طور پر پھنساتے ہوئے اپنی خوبصورت آواز سے سرگام کی حیرانگی کو شدید کر گئی۔ اب یہ کیا بکواس ہے؟ سرگام کو اس کی یہ حرکت صدمہ پہنچا رہی تھی۔ ابھی تو کچھ کہا نہیں، ابھی تو کچھ سنا نہیں، ستارے جھلملا اٹھے، چراغ جگمگا اٹھے، بس اب نہ مجھ کو ٹوکنا، نہ بڑھ کے راہ روکنا، اگر میں رک گئی ابھی تو جا نہ پاؤں گی کبھی، یہی کہو کہ تم صدا کہ دل ابھی نہیں بھرا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر کسی پرانی فلم کی ہیروئن کی طرح اس کے مرے جذبات جگانے کی بھرپور کوشش میں تھی۔ ایک بار وہ مسکرا کیا دیا، اسے لگا شاید وہ اس کے لیے مزید مسکرائے گا۔ کیا اتنی آسان تھی سرگام طورزئی کی مسکراہٹ پانا جو ختم ہو کسی جگہ؟ یہ ایسا سلسلہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، نہیں 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 نہیں، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں، ادھوری آس چھوڑ کے جو روز یوں ہی جاؤ گے تو کس طرح نبھاؤ گے کہ زندگی کی راہ میں جو جواں دلوں کی چاہ میں کئی مقام آئیں گے جو ہم کو آزمائیں گے۔ برا نہ مانو بات کا، یہ پیار ہے گلا نہیں۔ وہ اپنے اس گیت سے اپنی موجودگی سے اپنے ہاتھوں کے ہر بے حد پرزور لمس سے اس شخص کو شانت کر چکی تھی۔ وہ بس دلچسپی محسوس کر رہا تھا کہ لڑکی اس کی نزدیکی، اس کی توجہ پانے کو وہ کچھ کر رہی ہے جو اس جیسی لڑکی سے امید نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں، یہی کہو گے تم صدا کہ دل ابھی بھرا نہیں، ہاں دل ابھی بھرا نہیں، ہاں دل ابھی بھرا نہیں، نہیں 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 نہیں۔ وہ اس کے سامنے سے دھیرے دھیرے گھومتی ہوئے اس کے پشت کی جانب رکی اور دونوں ہاتھ اس کی کمر کی طرف سے حائل کرتی اس کے سینے پر رکھ کر باندھے اس کی پشت سے جا لگی۔ جیسے ہی اس کا گیت ختم ہوا، سرگام کا لحاظ بھی ختم ہو گیا۔ تمہارا یہ سستا میوزک کنسرٹ؟ وہ اسے ہاتھ میں اس کی بازو سے دبوچ کر لہرائے سامنے لایا جو منہ پھلا کر اپنے گانے کی اتنی بے عزتی پر سیخ پا ہو چکی تھی۔ تمہیں قدر ہی نہیں ہے میری، تمہارے لیے گا رہی تھی بونگے آدمی، کیسے پتھر دل ہو، اتنی پیاری بیوی کو اتنا پیارا گانا گانے پر جھاڑ رہے ہو، سو روڈ۔ وہ اس کے شکوے پر کافی بیزار سا نظر آیا، جیسے یہ سب واقعی اسے متاثر نہ کیا ہو، جبکہ وہ بھی دکھی ہوئی۔ میرے لیے اتنی مشقت کی ضرورت نہیں، تمہیں انسان بننے میں بل آتا ہے کیا؟ کپڑے بدل کر باہر آ جاؤ، کچھ کھانے کو دیتا ہوں تم دونوں سگوں کو۔
وہ بے مروتی سے کہہ کر اس کی بازو آزاد کیے جانے لگا تو وہ پھر سے پکاری، اس کے بعد میں اور تم اس کمرے میں بند۔ اس سے پہلے وہ ایک اور گیت گاتی زرگام نے پلٹ کر سیدھی اس کی گردن ہاتھ میں لی۔ پکڑ بہت نرم تھی، نہ تو مہرما کو درد پہنچا نہ ہی سانس کی عدم دستیابی پر گھٹن ہوئی۔ کھانے کے بعد کیا پتہ چائے ملے تم دونوں کو، اگر میرا موڈ بنا تو پھر تم دونوں کو اپنے اپنے کمرے میں آ کر مردے کی طرح سونا ہے اور صبح ہوتے ہی واپسی، بس اتنی ہی مہمان نوازی ہوگی مجھ سے۔ اس کی بات سنے روح ہنسی ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی زرگام، مجھے دیا تمہارا موقع کدھر ہے؟ اگر یہ ہے تو اتنا پھیکا، اتنا سخت، اتنا بے رحم۔ مجھ سے بات کرنی پڑے گی، اپنی تکلیف بانٹنی پڑے گی، اس سے پہلے میں ہلوں گی بھی نہیں یہاں سے، بھلے پھر گرمی سے مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ وہ اس کی ضد پر ڈٹے ہونے کو دیکھنے کے باوجود نہ مانا، لیکن جب وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی گردن پر زبردستی دباؤ ڈالنے لگی تو زرگام اپنے خیالات اور سوچوں سے نکلا۔ پھر ایسا کرو، گردن دبا دو میری۔ زرگام نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، جس سبب وہ توازن برقرار نہ رکھتے پیچھے کو گری، مگر زرگام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر لپیٹے اس دوہری ہوئی مہرما کو نہ صرف گرنے سے بچایا بلکہ وہ پوری بھیگی لڑکی اس شخص کے سینے سے جا لگی۔ اب تک اس کے بالوں سے پانی نچڑ رہا تھا، ہونٹ جامنی سے ہو گئے تھے اور چہرہ اور آنکھیں ہر بناوٹی چیز سے پاک ہو کر ایسے دھل گئیں جیسے کسی بھیگی جھیل اور اس کے آس پاس کی جگہ ہو، جبکہ اوپر چلتے پنکھے کی ہوا بھی اتنی بارش کے سبب تیز اور ٹھنڈی ہو گئی تھی، وہ مہرما کے بھیگے جسم کو ٹھٹھرا رہی تھی۔ لیکن جب وہ زرگام کے سینے لگی تو اسے ہر احساس تپش زدہ لگنے لگا، جیسے وہ کسی آگ کے دہانے آ کھڑی ہوئی ہو۔ تم مسکرائی کیوں تھے پھر، اگر میرا ہونا نہ ہونا تمہارے لیے جیسا ہے؟ تم نے اشارہ دیا تھا مجھے کہ میں تمہاری طرف بڑھوں۔ وہ آئیبرو اٹھا کر مہرما کو گھورنے لگا۔ ایسا اشارہ کس کمبخت نے دیا تمہیں؟ میں تو بس تمہاری اور آریز کی بچگانہ حرکتوں پر شرم محسوس کر رہا تھا۔ ہٹو پیچھے، گلے پڑنے سے گریز کرو ورنہ بھی نکال باہر کروں گا گھر سے۔ یہ کپڑے پہنو مہرما اور باہر آؤ۔ وہ اس کی امید سے زیادہ ملی قربت پر در حقیقت گھبرا اٹھا تھا، لیکن حسب توقع اس نے فرار کی راہ چنی۔ مہرما نے اپنے وزن پر سنبھل کر کھڑا ہوتے اس مفرور کو جاتے دیکھا جو آگے سے بمشکل آریز سے ٹکراتے بچا تھا۔ زرگام کے کپڑے تو آریز کو بھی کھلے تھے۔ لالا، آپ کو کچھ بتانا ہے میں نے۔ زرگام نے اسے گرنے سے بچا کر ذرا سنبھالتے کھڑا کیا ہی جب آریز کی آنکھوں میں تڑپ سی امڑی۔ پہلے کچھ کھا پی لو پھر لگاتے ہیں گپ شپ۔ وہ آریز کا سینہ تھپکاتا ہوا وہاں سے گیا تو آریز نے حفیف سی بے قراری سے اپنی گردن مس لی۔ لالا اپنی بہن کے بارے نہیں جانتے یقیناً، کتنے خوش ہوں گے وہ، یا شاید نہ بھی ہوں خوش، کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے ان سے۔ آریز کو بھی لالا کے تاثرات کا اندازہ نہ تھا نہ رد عمل کا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا ہو کر لالا کو دیکھتا رہا، تبھی آہٹ ہوئی اور پلٹا جہاں مہرما بھی زرگام کی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر کمرے سے نکلی۔ اپنا گیلا سوٹ وہ اچھے سے بیڈ کے کنارے پھیلا آئی تھی۔ آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں لالا کے کپڑوں میں۔ آریز نے اسے دیکھتے ہی دانتوں کو باہر کرتے تعریف کی۔ مہرما نے بازو بھی فولڈ کیے تھے اور نیچے ٹراؤزر کی پوائنچیں بھی، جبکہ ٹراؤزر کا الاسٹک لوز تھا لیکن اس نے ڈوری ذرا کس لی تھی تاکہ وہ بیچارہ نیچے نہ گرے۔ زرگام کچن میں بظاہر کام کرتا چور نظروں سے مہرما کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کوٹ سیٹ ڈارک براؤن تھا، وہ مہرما پر سوٹ کر رہا تھا، جبکہ بال اس نے ہلکے سے تولیے سے پونچھے تو تھے پر وہ نم ہی تھے۔ ان سے اس کی شدید پیاری والی خوشبو بھی آ رہی ہے، پاگل ہی نہ ہو جاؤں میں کہیں۔ مہرما نے بھی جواب میں شرماتے ہوئے بتایا تو آریز نے کہا لگایا، خود کو سنبھالیں اپیا یار، اچھے اور مہذب مہمان بننا ہے ہمیں، ورنہ یہ ٹارزن کے فرسٹ کزن ہمیں اپنے اس لاغر گھر سے بھی باہر دھکیل دیں گے۔ آئیں کچن میں چلتے ہیں، لگتا ہے مرغ مسلم تیار ہو رہا ہے ہمارے لیے۔ آریز کی امیدیں خوشبو کے سبب ہائی ہوئیں، جبکہ مہرما کو تو پہلے سے یقین تھا زیادہ کوئی اہتمام نہ ہوگا، لیکن بیچاری آریز کی باتوں میں آتی اس چھوٹے سے لکڑی کے کچن میں گھسی اور آریز کے ساتھ ہی اس چھوٹے سے ٹیبل کی کرسی سنبھال کر بیٹھی جو کھانے کے لیے پلیٹیں شیلف پر رکھے۔ اب ان دونوں کے سامنے پش کیے کھڑا فرائنگ پین کا ڈھکن کھول کر ان پلیٹوں میں کچھ ڈال رہا تھا۔ لو ٹھوسو دونوں۔ دو پلیٹیں آریز اور مہرما کے سامنے میز کی سطح پر رکھتا وہ ٹھیک ان کے سامنے والی کرسی پر ایسے بیٹھا جیسے وہ کڈنیپر اور وہ دونوں اس کے قیدی ہوں۔ آریز اور مہرما نے پھولے رخساروں اور ناراض آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اس گندے میزبان کی طرف۔ پہلی بات، کھانا پیش کرنے کے آداب ہوتے ہیں،
یہ ठूसो क्या है, और तुमने क्या हमें बकरा बकरी समझा है जो ये घास फूस तल कर ले आए हो प्लेटों में डालकर? एक अंडे के सिवा तो कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा। बहरमा ने अव्वल तो उसे कुछ आदाब सिखाए, फिर चम्मच उठाकर प्लेट में पड़े सब्ज़े नमक खाने में गौर व फिक्र के बाद बस अंडा ही काबिल शनाख्त ढूंढ सकी। आरेज ने भी फौरन सर हिलाया। बंदा पिज़्ज़ा बर्गर मंगवा देता है लाला, क्या हम ये हरी सब्जियों के लायक लग रहे हैं आपको? हक हाँ, ये मेहमान तो सर से पैर काफ़ी ना शुक्रे निकले। ये नहीं कि शुक्र बजा लाते कि इस आदमी ने ज़िंदगी में पहली बार किसी की मेहमान नवाजी की थी। उसे सराहने के बजाय लोग नकाइस निकाल रहे थे। नहीं, लग तो तुम दोनों बाहर लगी घास फूस और दरख्तों के पत्तों को खाने लायक लग रहे हो, लेकिन मैंने फिर भी रहम खाते हुए बेहतरीन मील पेश किया है। वो उनके सामने प्लेटों के साथ दो छोटी प्यालियों में वहीं रखे दही के डिब्बे से 3-3 चम्मच दही डालते बोला, इसने दोनों की प्लेट में 2 उबले हुए अंडे, हल्का सा जैतून के तेल में सौते किया हुआ ब्रोकली, पालक, zucchini, शिमला मिर्च और मशरूम रखा था। एवोकाडो के स्लाइस, चंद चेरी टमाटर, खीरे और लेटिस के पत्ते और साथ एक छोटी प्याली में बगैर चीनी वाला दही शामिल किया था। तुम दोनों वालिद हजूर के होटल नहीं आए कि तुम दोनों को पिज़्ज़े बर्गर पेश किए जाएं। ये एक जंगली आदमी का ठिकाना है और मेरे पास यही कुछ है। खाना है तो खाओ, वरना भूखे पेट अपने अपने कमरों में जाकर सो सकते हो। ज़रगाम ने उनके नादीदेपन को शर्म से लाल कर दिया, जबकि बेचारों ने एक दूसरे की तरफ मायूसी से देखकर छुरी कांटा उठा लिया, क्योंकि अब कोई चारा ना था और भूख भी लग रही थी। खाना खाकर ये प्लेटें तुम धोगी और तुम ये टेबल साफ करोगे। सरगाम ने उनको खाने के लिए भरपूर प्राइवेसी देते खुद उठकर जरा घर से बाहर कदम निकाले ताकि बाहर का हाल देख सके। शदीद आंधी तूफान ने इस जगह को मजीद तहस नहस कर दिया था। क्या इसने प्लेटें धोने का कहा? मेहरमा ने सदमे के संग आरेज को देखा, जो कांटे से सब्जियों में छेद किए जबरदस्ती मुंह की तरफ ले जा रहा था। जी हाँ, और ये बाबा कायद के दौर का मैला और स्याह पड़ा मेज देखें, इसे मुझे मानना पड़ेगा। सोचा था यहाँ आएंगे इज्जत और कदर मिलेगी, पर जो पहले थी इससे भी जाते रहे हम मिस्कीन। आरेज ने तो अपना खाना दिल के फपोले फाड़ने के साथ शुरू कर दिया, मगर मेहरमा अभी तक बस गंदे मैले मुंह ही मना रही थी। कितना संगदिल हो गया है मेरा महबूब, इस पर मुझे तावीज़ करवाने पड़ेंगे महबूब कदमों में वाले। अपना खाना वो भी चारों नाचार शुरू किए, एक नया खराफाती प्लान सोचते बोली। तो आरेज ने उसके नायाब ख्यालात सुनकर कहकहा लगाया। तौबा करें अपिया, वो बंदा कदमों में बर्दाश्त ही नहीं होगा आपसे। फिर आपने तावीज़ वापस करवाने वाले बाबे ढूंढने हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, कि जो भी करें दिल जिगर के टोटे ही रहते हैं, है ना? आरेज की बेबस मुस्कुराहट देखती मेहरमा भी मुस्कुरा दी, पर उफ, इन बेचारों की तड़पी उजरी मुस्कान। और क्या कमीना दिल में पैरों समेत ना घुसकर बैठा होता तो मैं बताती इसे मेहरमा को सताने का अंजाम क्या है। चलो खैर है, यही खा लेते हैं, वैसे इतना बुरा भी नहीं ये सैलेड। मेहरमा को 2-3 बाइट्स पर ही वो मज़ेदार लगने लगा, तो आरेज को भी दिल लगाना ही पड़ा। अब भाभी का साथ तो देना ही था बेचारे को। मिरान के लिए इस बार का आना खूबसूरत भी था और मुश्किल भी। आते ही मनाफ ने उसकी गोद संभाल कर अपनी ही किसी जुबान में उसे न जाने कितनी सारी शिकायतें लगा डाली। सिटिंग लाउंज में बैठे तारिक फारूकीन, निमरा साहिबा और मिरान तो इस बच्चे की हरकतों पर दंग रह जाते थे। वो बहुत प्यार लुटाने वाला बच्चा था। अब तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसके प्यार के इजहार करने के तरीके भी ज्यादा दिलरुबा हो रहे थे। मिशकात ने बहुत ही अच्छी चाय के साथ ब्राउन ब्रेड के वेजी सैंडविच बनाए थे। वो चाय को कप्स में डालने के बाद सैंडविचेस की प्लेट सजाकर ट्रे में रखने लगी और फिर दुपट्टा अच्छे से सर पर ओढ़े वो ट्रे मुलाजमा को उठाने का कहा। मुलाजमा को आज फिर चाय सर्व करते देखकर मिरान को कुछ मायूसी सी घेरी कि शायद आज फिर वो नहीं आने वाली, मगर अकब की जानिब से आती मिशकात को देखकर मिरान की मायूसी एकदम उम्मीद में बदली। वो आसमानी रंग के जोड़े में बहुत ही सादगी से तैयार होती मुलाजमा की ट्रे मेज़ पर रखते ही खुद आके आई। अस्सलाम वालेकुम। मिरान तो उसकी सादगी पर ही दंग व बदहवास रह गया कि वो कितनी खूबसूरत हो गई है, पहले से कई दर्जे ज्यादा प्यारी। उसका चेहरा तमतमाते चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में मिरान को देखते हुए एक अलग ही रंग उद आया था, जैसे इस लड़की को इसी दिलफरेब इंतजार के अख्ताम की बेकरारी हो। खुद मिरान तोरज़ई के लिए अब वो लड़की किसी की अमानत या किसी के नाम से बंधी ना लगी।
آج اس کے دیکھنے اور مشکات کی خوبصورتی سراہنے میں ایک تکلف کی دیوار گر گئی تھی، لیکن ابھی بہت سی دیواریں باقی تھی، بدستور قائم تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ نمرا اور طارق صاحب بھی ان کے بیچ ایک دل فریب کشش محسوس کر سکتے تھے۔ الحمدللہ آپ کے زخم مکمل بہتر ہو گئے۔ وہ بھی سب کو چائے دینے کے بعد سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ جی ہو گئے۔ میران نے اس کی طرف دیکھ کر تسلی بہم پہنچاتی نظروں سے دیکھا، جس کے بعد مناف کی شرارتوں نے ماحول مزید دلکش کر دیا۔ طارق صاحب کی کوئی کال آئی جسے سننے وہ ذرا معذرت کیے اٹھ کر گئے تو نمرا بھی کسی کام سے اٹھ گئیں تاکہ دونوں بچوں کو بات کا موقع دیا جا سکے۔ ویسے بھی مناف یہیں کھیل کود میں مصروف تھا، اپنے کھلونوں کے ساتھ مست تھا۔ چائے بہت زیادہ اچھی ہے، وہ بولے بنا نہ رہا تو مشکات نرم سا مسکرائی۔ ہر بار میں نے ہی بنائی، آج ایسا کیا خاص تھا؟ خاص ہے، مشکات نے اس کی طرف دیکھتے شوخ نگاہیں جما کر پوچھا تو میران بس اسے ہی دیکھتا رہا، جیسے کہہ رہا ہو آج اس چائے کے ساتھ اس کو بنانے والی کا بہت وقت بعد دیدار بھی ہوا ہے۔ سمجھ گئی، سینڈوچ بھی ٹرائی کریں، آپ کے لیے بنائے ہیں میں نے۔ وہ اس کے کہے بنا سمجھی بھی اور میران کو تکلف سے بھی باہر نکالا، جس پر میران نے بس ایک بائٹ چکھی، لیکن وہ اس کی ایفرٹ کو سراہنا نہ بھولا۔ ہر چیز کے لیے شکریہ۔ میران کی اتنی اہمیت پر مشکور ہوتے میران نے اتنی اہمیت پر مشکور ہوتے کہا تو وہ مسکرائی۔ کیا میرے سوالوں کے جواب جمع کر لیے؟ کسی مناسب وقت مل بیٹھ کر یہ معاملات طے کر لینے چاہیے اب۔ وہ خود ہی پہل کر گئی، جبکہ میران اسی بات سے فرار چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا مشکات ابھی یہ باتیں چھیڑے۔ مناسب وقت ابھی نہیں ہے، کچھ لایا ہوں آپ کے لیے۔ میران نے اپنے لیپ ٹاپ کے بیگ کے اندر سے ایک جیولری کیس نکال کر مشکات کے سوالوں کو ٹالا، جس پر وہ حیران سی ہوئی۔ یہ تحفہ؟ مشکات کو اس کی جانب سے گفٹ کی امید تو ہرگز نہ تھی، ابھی تو ان کے بیچ بہت سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ باقی تھا۔ بالکل ایک ناپسند تعلق سے نجات اور اس پر عدت کی تکمیل پر آپ اس تحفے کی مستحق ہیں۔ ویسے یہ مناسب نہیں، اسی لیے میں اپنے بیسٹ بڈی مناف کی ماما کو دے رہا ہوں۔ مناف کے بڑے سے فرینڈ کی طرف سے قبول کریں اسے۔ مشکات کو مسکراہٹ کیسے دینی ہے وہ باوقار سا میران طرزِ بخوبی جانتا تھا۔ اب تو مشکات تکلف بھی نہ برت سکی، اور جب اس نے وہ جیولری کیس کھولا تو مشکات کی آنکھوں میں آنسو آئے، کیونکہ وہی بریسلٹ تھا جو اس کے پاس بابا کی آخری نشانی تھی، جو مشکات نے امی کی سرجری کے لیے بیچ دیا تھا۔ یہ میرے ہر سوال کا جواب اس طرح نہیں دینا چاہیے تھا آپ کو میران، میں اس پر گزارا نہیں کر سکتی، لیکن فی الحال کے لیے یہ میرے لیے زندگی کا بہترین تحفہ ہے۔ یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، یہ میرے بابا کی آخری نشانی تھی میرے پاس۔ آپ نے کیسے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لائے میران طرزئی کی جانب دیکھنے لگی، جیسے یہ اسے اس کی امید سے بڑھ کر مل گیا ہو۔ شادی کریں گی مجھ سے مشکات؟ وہ بھی پچھلے صدمے سے نکلی نہ تھی کہ میران نے تو اس کی چلتی دھڑکن ہی روک دی۔ وہ ششدر نگاہوں سے میران کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ مناف بھی دونوں کو اپنا کھیل چھوڑ کر بڑے غور سے دیکھنے میں مصروف نظر آیا۔ کہ کیا اس کے بنا جوابات نہیں ملیں گے مجھے؟ وہ اپنے صدمے سے کچھ نکل کر ٹھہرے گھبرائے لہجے میں بولی تو میران نے اس پر سے نظریں ہٹا کر سر اس بات میں ہلایا۔ ایسا ہی سمجھ لیں۔ میران نے یہ فیصلہ مشکات پر چھوڑا، جبکہ وہ اپنی کیفیت سنبھال نہ پاتی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی جیسے اس کے اٹھنے پر گھبرایا۔ میں سوچ کر بتاتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا میران۔ وہ اس سے جیسے گھبرا کر بھاگی، اس کی بھاگنے کی رفتار میران اور مناف دونوں نے دیکھی۔ میران نے مسکرا کر مناف کو دیکھا تو وہ کیوٹ سا بچہ بھی اپنی بڑی کی ہاف کامیابی پر دل و جان سے مسکرا دیا، جبکہ مشکات کی تو اپنے کمرے میں پہنچتے ہی حالت گیر ہو چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں سست کام ہو گئی تھی، اس کا چہرہ زردیوں میں ڈھلتا تو کبھی سرخیوں میں کھلنے لگتا۔ وہ ایسے گھبراتی شرماتی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ لالا باہر صحن میں لگی کرسی پر بیٹھا زرگام آریز کی پکار پڑ چکا۔ آریز اسی طرف چلا آ رہا تھا۔ مہرما پیا نے پلیٹیں دھو دی اور میں نے آپ کے ابا کا گندا میز چمکا دیا۔ میں پوچھنے آیا ہوں اور کیا حکم ہے؟ آریز کی طرف دیکھتے زرگام نے اسمائل دی، جس سبب وہ ذرا ہمت پکڑتا لالا کے ساتھ ہی دوسری کرسی پر آ کر ڈھیر ہوا۔ شام اب رات میں بدل چکی تھی اور فضا میں نمی کے ساتھ ایک بار پھر ٹھنڈی ہوا کا لمس بکھرا ہوا تھا۔ کوئی حکم نہیں میرے شیر، تم بتاؤ کیسے ہیں اب؟ کیسے ہیں سب؟ کیا حالات ہیں علاقے کے؟ آراز کی طرف سے کوئی خوشخبری؟ زرگام کے سوالات میں ایک نرمی تھی جس پر آریز نے ذرا کرسی لالا کی طرف گھسیٹی۔
مہرما پیا کے بابا پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ کوما میں ہیں۔ اب تک پتہ نہیں چل سکا حملہ آور کون تھا، جبکہ آراس لالا 3 ماہ سے آؤٹ آف کنٹری ہیں کسی کام کے سلسلے میں۔ ان کے کام کے بارے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ آراس کی جانب سے یہ سب سنے زرگام نے کچھ خاص افسوس نہ کیا، بس سر ہلایا۔ آراس کی غیر موجودگی میں اس لڑکی کا کیا حال احوال ہے؟ تو ترزے حویلی والے تو اسے کاٹ کر کھا چکے ہوں گے۔ زرگام کی حیرت، تجسس اور فکر پر آراس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ وہاں آپ کی جگہ پر رہ رہی ہے پچھلے 3 ماہ سے۔ یہی تو وہ بات تھی جسے بتانے کو میں مر رہا تھا لالا۔ اس بار زرگام نے ساری توجہ آراس ترزے کے چہرے پر جمائی۔ وہ دیکھ سکتا تھا لالا ایک دم بے قرار ہو گئے ہیں۔ میری جگہ میری قاتل کو دے دی ترزے والوں نے۔ زرگام کی حیرت، اس کا پریشان ہونا فطری تھا۔ آپ کی قاتل نہیں، بہن کی حیثیت پائی ہے اس نے۔ آراس نے یہ جملہ بڑی ہمت پکڑتے ادا کیا، جس پر زرگام کے چہرے کے تاثرات پتھریلے سے ہوئے۔ کہ کیا مطلب؟ میری بہن کیسے ہو گئی وہ؟ زرگام کی آواز اس بار جسے ذروں میں بدلنے لگی تھی۔ تبھی آراس نے لالا کی طرف دیکھتے اسمائل دی۔ وہ آپ کی اماں سائیں کے دوسرے شوہر سے بیٹی ہے، چائشہ اور حیدر کی بیٹی۔ وہ 1 سال کی تھی جب آپ کے بابا نے اس کے ماں باپ کی جان لے لی۔ کہ آراس کا انکشاف زرگام کی آنکھیں پتھر سی کر گیا۔ اسے لگا جسے آراس نے کچھ اور کہا ہے، لیکن وہ سن کچھ اور پایا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم آراس ترزے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کہا ابھی؟ زرگام کرنٹ لگے انسان کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا، تو وہ بھی لالا کی آنکھوں سے ٹپکتی لافانی تکلیف دیکھتے، آزردگی سے انہیں دیکھتے اٹھا۔ مہرما بھی ٹہلتی ہوئی ذرا گھر سے باہر نکلی تو اسے وہ دونوں بھائی آمنے سامنے نظر آئے، جس سبب وہ وہیں رک گئی۔ دادی جان سے اس نے ابھی کال پر بات کی تھی، انہیں اپنی خیریت بتائی تھی۔ جی لالا، مجھے اندازہ ہے ترزے والے یہ جانتے ہیں۔ بابا سائیں کو جب پتہ چلا کہ وہ آپ کی بہن ہے، وہ اسے حویلی لائے۔ آراس لالا کو بھی کہا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ پچھلے 3 ماہ سے بابا اس کا خیال رکھ کر آپ سے کی زیادتیوں کی تلافی کر رہے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں کہ وہ آلوش حیدر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ بابا کو لگتا ہے شاید اس طرح کل کو آپ انہیں معاف کر دیں گے۔ آراس کی آنکھوں میں جو تکلیف تھی، الفاظ میں جو درد تھا، وہ مہرما تک بھی پہنچا۔ جو شدت تب اختیار کر گیا جب زرگام کی آنکھیں انگارے میں بدل گئیں۔ او میرے خدا، میں نے اتنے وقت سے اپنی ہی بہن کو اپنی موت کی گناہ میں ڈال رکھا تھا۔ وہ کیسے جی رہی ہوگی اس درد کے ساتھ کہ اس کے دھکیلنے پر اس کا بھائی مر گیا؟ کیا وہ بھی جانتی ہے اس بارے؟ زرگام کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ خود مہرما بھی ان دونوں کے قریب چلی آئی۔ کیا اس کے لیے بھی ذہنی اور جسمانی جھٹکے سے کم نہ تھا؟ کیا کہہ رہے ہو تم آراس؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آراس نے لالا کی تصدیق سر ہلاتے کی، جبکہ بیک وقت دونوں نے مہرما کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں نمی بھرے کبھی آراس کو دیکھ رہی تھی اور کبھی زرگام کو۔ یہی سچ ہے، میں جانتا ہوں یہ تکلیف دہ ہے آپ دونوں کے لیے، لیکن یہی سچ ہے۔ اس وقت ہم سب کسی نہ کسی تکلیف یا آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ آپ کو بھی اس بارے معلوم ہونا چاہیے تھا مہرما پیا کہ میرے یہ لالا کس کس کرب سے گزرے ہیں۔ آراس کے لہجے میں دکھ کی گہری آمیزش کھلی، جبکہ زرگام نے خود پر زمین دونوں کی طرز بھری نگاہیں دیکھ کر فیصلہ کیا۔ تم دونوں یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ انہیں مزید تکلیف دیتا وہاں سے گیا تو مہرما نے پیچھے جانا چاہا، لیکن آراس نے اسے ابھی جانے سے روکا۔ ابھی رک جائیں، یہ مناسب وقت نہیں ہے ان کے پیچھے جانے کا مہرما پیا۔ وہ رک تو گئی، پر اس کی آنکھوں میں ایک زخمی پن ادا جو آنسوؤں کے سنگ مزید تابناک ہوا۔ ایسا مت کہنا آراس کہ وہ اپنے باپ کے کیے کی وجہ سے خود کو مجھ سے دور کر رہا ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بے یقینی والا سہما پن تھا، اور آراس کے شکست خوردہ تاثرات اعتراف کرتے محسوس ہو رہے تھے، جبکہ مہرما نے آنکھیں زور سے میچتے گہری سانس لی۔ انہیں لگتا ہے آپ اس لیے ان سے ہمیشہ کترائیں کہ آپ کو بھی لگتا تھا وہ شاید ناجائز بچہ ہیں، اور اماں جان کی موت کا سبب بھی وہ ہیں۔ میں سب سے چھوٹا تھا، لیکن میں بھی جانتا ہوں میرے لالا نے میری ماں کو کوئی تکلیف نہیں دی، یہاں تک کہ وہ میری اماں کی ہر دی تکلیف چپ چاپ سہتے رہے۔ میری یادداشت سے وہ منظر نہیں ہٹ سکے جب اماں سائیں انہیں تکلیف پہنچاتی تھیں، انہیں بار بار یہ کہہ کر رلاتی تھیں کہ اس نے ان کا شوہر چھینا، گھر چھینا، سکون چھینا۔ بہت گندی زبان استعمال کرتی تھی کہ وہ گندا خون ہے اور یہ نہ سمجھے کہ اس گھر میں اس کی جگہ بن سکے گی۔ آپ کو پتہ ہے میرے دل میں اسی وقت زرگام لالا کی محبت بس گئی جب وہ میری ماں کی کسی لفظ پر پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے۔ میں 6-7 سال کا بچہ اس وقت بھی سب سمجھتا تھا۔ ان کی بے بسی، ان کی چپ
ان کی تکلیف، اس سب میں انہیں جھونکنے والے ان کے بابا ہیں، ایسا باپ جو ان کی ماں کا بھی قاتل ہے۔ اس سب کے باوجود وہ خود کو ایک قاتل کا بیٹا بھی مانتے ہیں۔ یہی چیز تو انہیں ختم کر رہی ہے، چپ چاپ، کیونکہ درد جب حد سے بڑھتا ہے تو دوا ہونے لگتا ہے۔ اس سارے درد کو وہ دوا بنا چکے ہیں، تبھی تو انہیں لگتا ہے ان کو کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ دونوں شاید اس دنیا میں سب سے زیادہ زرگام سے پیار کرتے تھے، تبھی تو ان کے رونے کی وجہ زرگام کے دکھ تھے۔ اسے یقین دلانا پڑے گا کہ اس کے ساتھ جو ہوا اس میں اس کی ذرا بھی غلطی نہیں، اور یہ بھی کہ وہ اس تکلیف سے آزادی پائے۔ اسے اس کا ایک ماں سے جڑا رشتہ ملا ہے حارث، کہ اس کے زخموں کا مرہم بن سکتا ہے۔ میں اس لڑکی کو نہیں جانتی، نہ مل سکی ہوں، لیکن زرگام کی بہن میں کچھ تو زرگام جیسا ضرور ہوگا۔ یہ دکھ درد کے بعد ایک الوہی سی امید تھی جس نے ان دونوں کے بجھتے دل بحال کیے۔ وہ معصوم سی ہے، میں جانتا ہوں وہ زرگام لالا جیسی ہی ہوگی۔ آریز کے موہوم سے یقین پر ہی مہرماں نے ایک امید بھری سانس لی۔ میں اس کے پاس جاتی ہوں، وہ یہ سب اکیلا جھیلے تو میرا ہونا نہ ہونا ایک سا ہے۔ مجھے جانے دو اس کے پاس آریز۔ وہ زرگام کو جانتا تھا تبھی مشورہ دے رہا تھا نہ جانے کا، لیکن مہرماں کے اصرار پر وہ بھی ہتھیار ڈال گیا۔ ٹھیک ہے، میں یہی تازہ ہوا میں ہوں، آپ کوشش کر لیں بات کرنے کی۔ وہ آریز کی طرف ممنون نگاہ ڈالتی تیزی کے سنگ گھر کی طرف دوڑی۔ باہر تو وہ نہیں تھا، تبھی وہ کمرے اس نے آریز اور مہرماں کو دیے، اس کے علاوہ مزید ایک اور کمرہ تھا۔ مہرماں جیسے ہی دروازے تک پہنچی تو اسے وہ کال کرتا نظر آیا، یہاں آ جاؤ سجاد۔ سجاد اس بار جان چکا تھا کہ زرگام تکلیف میں ہے، جب تک وہ اپنا دکھ نہ کہتا اس کی تکلیف جوں کی تو رہتی۔ بیوی کے ہوتے تمہیں اپنے آدمی کی ضرورت ہے، وہ کیا زیادہ پیارے ہیں تمہیں کہ ان سے درد بانٹ سکتے ہو، لیکن مجھ سے اور آریز سے نہیں۔ ادھر دو فون۔ وہ قریب آئی اور اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل چھین کر کان سے لگایا۔ سجاد یہ اب اکیلا نہیں ہے، خبردار میرے جیتے جی اس کی کوئی تکلیف تم نے آ کر سنی، اگر یہ کہے بھی تو تم صاف کہہ دینا اپنی بیوی کے پاس جائیں، وہ زندہ ہے ابھی۔ مہرماں کی آواز واضح کانپ رہی تھی۔ سجاد نے اس بار ایک زخمی سی مسکراہٹ دی، جبکہ زرگام اسے دیکھ کر گہرے دکھ میں مبتلا تھا کہ جان کیوں نہیں چھوڑتی یہ حسیب جیسی عورت۔ جو حکم آپ کا، وہ آپ کے ہی ہیں، آرام سے پوچھیے گا، بہت پیار سے۔ انہیں اس وقت کوئی سننے والا چاہیے، بولنے والا نہیں۔ خیال رکھے ان کا پلیز۔ سجاد نے غمزدہ سا ہوتے کچھ درخواستیں کی، جس پر مہرماں نے ایک آزردہ نگاہ زرگام پر ڈالی۔ سمجھ گئی، اللہ حافظ۔ مہرماں نے کال کٹ کرتے فون میٹرس پر پھینکا اور کچھ قدم چلتی اس کے برابر آ کر بیٹھی، مگر زرگام نے اس سے منہ ہی پھیر لیا۔ مت دیکھو مجھے، لیکن کم از کم اپنا درد تو کہہ سکتے ہو۔ بہن ملنے پر تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے نا۔ دیکھو تم نے ہی کہا تھا تمہیں اس ایان نور خانال نامی شناخت نے سب بدترین ہی دیا، لیکن دیکھو اسی شناخت نے تمہیں ایک چھوٹی بہن دی۔ وہ ماں جو تمہارے باپ نے تم سے چھین لی، یہ بہن اسی ماں کے وجود کا حصہ ہے۔ کیا تمہیں اتنے سارے بدترین میں یہ چھوٹا سا بہترین حصہ کوئی سکھ نہیں دے رہا؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں تھامے، اس تاریکی کے ہم نشیں شخص، اس خود کو جڑے مان بیٹھے بھائی بیٹے اور شوہر کو اس کے سکھ کے بارے سمجھانے لگی، لیکن وہ اس وقت ایسی آنکھیں رکھتا تھا جن میں زندگی گھٹ رہی تھی۔ گئی نہیں تم ابھی؟ وہ جیسے سارے درد کو اپنے اندر گھوٹ گیا۔ اس نے مہرماں کی طرف دیکھتے پوچھا، جیسے اس کی موجودگی غیر ضروری محسوس کر رہا ہو۔ تم سمجھو چلی گئی ہوں، اس جبر سے نکلو، میں تمہیں ایک قاتل کا بیٹا ہونے پر کوئی سزا نہیں دوں گی، جہاں کہو گے لکھ کر دے دوں گی یہ عہد، تاکہ مکرنے کا سوال بھی پیدا نہ ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں جما کر اس کی جاو لائن پر ہتھیلی جوڑ کر رکھتی ہلکا سا سہلاتے بولی، مکرنے والے تم جیسے بے یقین ہی ہوتے ہیں مہرماں۔ تمہیں ابھی بھی لگ رہا ہے شاید تم پھر سے مجبور کر دی جاؤ اور تمہیں میرا ساتھ چھوڑنا پڑے۔ دیکھو میں نے تمہارا ساتھ اب تک قبول نہیں کیا تاکہ تمہیں مجھے چھوڑتے تکلیف نہ ہو۔ میں ایک دور اندیش آدمی بن چکا ہوں۔ وہ ہر احساس سے عاری تھا، یہ مہرماں کی آتی جاتی سانس بھاری کر رہا تھا۔ ایسا مت کہو، میں واقعی نہیں چھوڑوں گی تمہیں، تھوڑا سا صحیح، لیکن اس بار اعتبار کرو، میں اب وہ مہرماں نہیں جو ہر بار تم سے ٹکرانے کے ڈر سے راستہ بدلتی تھی۔ اب یہ وہ مہرماں ہے جو چاہتی ہے میرے ہر راستے میں تمہارے نام کی منزل ہو۔ کیا کچھ ایسا ہے جو مجھ سے کہہ کر تم اچھا محسوس کرو، تھوڑا سا اچھا؟ وہ اس کے لمس پر حیران ہوا جس سے وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، دوسرا ہاتھ اس کے چہرے سے جوڑ کر اپنی ساری توجہ زرگام پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔
لیکن میں وہ زرگام نہیں جو ہر بار تمہارے راستہ بدلنے کے باوجود اپنی عزت وقار اور اپنی انا مجروح کیے دوبارہ تمہیں تمہارے راستے میں مل جاتا تھا۔ اب میں ایک نیا انسان ہوں، نام بدلتے ہیں تو انسان بدل جاتے ہیں۔ اب میں اپنے باپ جیسا ہوں، ظالم، سفاک اور وحشی، ناقابل برداشت انسان، اور تم سے قبول ہے یا نہیں کا کون پوچھے گا؟ تم اپنے گھر کی معزز خاندان کی بڑی بیٹی کہاں اپنے گھر والوں کا سر جھکنے دے سکتی ہے؟ وہ اس کی طنز جان اور سمجھ کر بھی ذرا نہ برا بنا سکی، بس اسے ہی دیکھتی رہی۔ یعنی تم میری مجبوریاں سمجھتے تھے، تبھی میری محبت اب بھی تمہارے اندر سانس لے رہی ہے۔ مجھے پتا تھا تم میرا ہر درد سمجھتے ہو، میری ہر تکلیف تمہارے آگے بے آبرو ہے۔ وہ تلخی سے مسکرایا، چہرہ بھی موڑ لیا اور اس کے ہاتھ بھی پکڑ کر چہرے سے دور ہٹایا۔ مہرما کو ایسی دھتکار کی عادت سی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، میں اپنی کوئی تکلیف تمہیں نہیں بتانا چاہتا۔ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنا درد کیوں بتاؤں آخر، جو میری طرف تب آئی جب میں ہر تکلیف پر سنبھل چکا تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، محبت کا صرف وہم ہے، اور جنہیں وہم ہو وہی تم جیسی بے خبری اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ وہ اس کی بازو سے لگ کر بیٹھی، کیونکہ کم از کم جانا تو اس کے کسی آپشن میں شامل نہ تھا۔ میں تم سے لاپرواہ نہیں رہی کبھی زرگام۔ وہ اپنی آنکھیں اور آواز بھی کونے سے روک نہ سکی۔ رہی ہو، ہمیشہ رہی ہو۔ وہ بھی بضد تھا، تکرار کر اٹھا۔ تم نے مریم پھپھو کے ہر ظلم پر خاموشی کیوں اختیار کی؟ چلو بس اتنا بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہارا تھوڑا دل ہلکا کر دوں۔ وہ اس کے سوال پر جسے ماضی میں کھویا، یہ اس کے طرز حویلی میں آئے ابتدائی دن تھے جب مریم اس پر چیخ رہی تھی۔ گھر میں ان کے علاوہ صرف آریز اور آراس موجود تھے۔ تم جیسے بچے بچوں کے نام پر کالک ہوتے ہو، تمہیں اس گھر میں میرے بچوں کی جگہ مر کر بھی نہیں ملے گی۔ تمہیں خود شرم نہیں آئی؟ ٹھیٹ بچے کے منہ اٹھا کر چلے آئے۔ مجھ سے اور میرے بیٹوں سے اس کے باپ کو چھیننا مقصد ہے تمہارا۔ نہ جانے تم کس کے بیجے جاسوس ہو، کیا پتا واقعی یعقوب کی کسی محبوبہ کا خون ہو۔ اس نے پہلے تمہیں بھیجا، پھر وہ خود بھی کسی دن ٹپک آئے گی۔ مریم اس کی بازو تھامے سے بہت برا ڈانٹ رہی تھی۔ ان کی ڈانٹ میں صرف غصہ نہیں تھا، نفرت دبی تھی، حقارت تھی۔ آریز تو سہما ہوا تھا، لیکن آریز اسے انجوائے کر رہا تھا۔ بولو کچھ، آگے سے منہ سی لیتے ہو بدتمیز، تمہارے اندر سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے؟ اس بار مریم نے اس کا کان مروڑا تو جہاں چھوٹا سا آریز سہم گیا، وہیں آریز ہنسا جیسے اپنی ماں کی کیے میں برابر کا شریک ہو کر مزے لے رہا ہو، جبکہ آراز کے لیے زرگام میں اس روز پہلی بار غصہ بھرا تھا۔ وہ اپنی ماں کو روکنے کے بجائے ان کے کیے پر خوش ہو رہا تھا۔ زرگام نے اسی لمحے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اگر کسی سے بدلہ لینے کا آغاز کرے گا تو پہلا آریز تورزے سے کرے گا۔ اسے گھر سے نکال دے اماں سائیں، یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ آراس نے بھی آواز اونچی کی، للکار کر اپنی ماں سے درخواست کی تھی، جس پر زرگام نے مریم تورزے کے ہاتھ کی پکڑ اپنے کان پر مزید سخت ہوتی محسوس کی تھی۔ دیکھا، میرے بچوں کے نزدیک تمہاری کیا حیثیت ہے؟ انہیں بھی تم پسند نہیں آئے۔ جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ، اپنے نام نہاد بابا کی زندگی سے ساری خوشیاں نگل جانا چاہتے ہو؟ زرگام کے کان پر پکڑ سخت ہوتی گئی، لیکن وہ اپنی خاموشی نہ توڑنے کا عہد کر چکا تھا۔ آج بھی اس کی آنکھوں میں اسی عہد کی ٹوٹی کرچیاں تھی، کیونکہ یہ تو زرگام بھی جانتا تھا کسی کے کیے کی سزا کسی دوسرے کو دینے والے اس دنیا کے سب سے برے لوگ ہیں، اور وہ برا انسان تھا۔ اور اب اس کی بہن، اس کی آراس، اسی آراس کی بیوی تھی۔ نہ جانے کیا کیا وسوسے تھے زرگام کو جو ڈرا رہے تھے۔ اگر وہ زندہ ہے، یہ حقیقت آراس کو پتہ چلی تو کہیں وہ آلوش سے دامن چھڑوا نہ لے۔ ابھی تو وہ زرگام کے نزدیک اس پر اس لیے مہربان تھا کیونکہ آلوش کی وجہ سے آراس کا سب سے بڑا دشمن مرا تھا۔ ٹنٹنا، یہ ایپیسوڈ یہاں پہ میں ختم کر رہی ہوں، لیکن ابھی یہ سب ٹویسٹ ختم نہیں ہوا۔ زرگام نے اصل میں آراس کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں وہ آپ کو کل پتہ چلیں گے۔ ابھی آپ کو آراس برا لگ رہا ہوگا، لیکن جو اکلوتے اور لاڈلے بچے ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں، پوزیسو ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو لے کر۔ جس آراس بھی تھا، سائرہ ایک دم سے ایک بچہ آ گیا اور اس کے باپ نے کلیئر بھی نہیں کیا کہ یہ آیا اس کا ہے یا نہیں، اس کو نام بھی اپنا دے دیا۔ تو اس کے بعد بچوں میں ایسی نفرت، کچھ بچوں میں ایسی نفرت آنا فطری تھا۔ اب آریز تو چھوٹا تھا، میران بہت زیادہ سمجھدار تھا، لیکن آراز جو تھا وہ ایک لاڈلا بچہ تھا، اس نے جو سوچا اور جو کیا وہ بالکل نیچرل تھا، ٹھیک ہے؟ اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ ایسے ہی کرتا۔ وہ ایک لاڈ میں پلا بچہ تھا، اور ایک سینسٹیو چائلڈ تھا جس نے اس چیز کو بہت زیادہ نیگیٹیولی لیا۔ اس کی ماں کا قصور تھا جو خود ہی مینٹلی انسٹیبل تھی۔ یہ سب چیزیں آپ کو کل
پتہ چلیں گی۔ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے سارا، جب زرگام سب کچھ بتائے گا مہرمہ کو، تو کل کے ایپیسوڈ کے لیے یقیناً آپ لوگ ابھی سے ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے۔ تو ابھی کے لیے یہی کافی ہے۔ گرمی بہت، اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرے، ہم پر اپنا رحم کرے۔ تو ملتے ہیں پھر کل کی ایپیسوڈ کی طرف کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ گرمی لگتا ہے سر پر چڑھ گیا ہے، میری آواز جو ہے نا وہ لڑکھڑانے لگ گئی ہے۔ خیر، بائے بائے۔